सॉरी, सूरह अन्निसा आयत नंबर 1। लेसन शुरू होगा हमारा। आऊदु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अन्निसा मदनी सूरत है, 92 नंबर पे नजूल के हिसाब से है, जबकि कुरान पाक में इसका चौथा नंबर है। 24 रुकू के ऊपर मुश्तमिल है और इसमें 176 आयात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहा, ए अन्नासु लोगों, इत्तकू तुम डरो, रब्बकुम अपने रब से। ए लोगों अपने रब से डरो। अल्लाजी जिसने खलक़कुम पैदा किया तुम्हें, मिन नफ्सिन वाहिदतिन एक जान से, व खलक़ा और उसने पैदा किया, मिनहा उससे, जौजहा बीवी उसकी, व बस्सा और उसने फैला दिए, मिनहुमा उन दोनों से, रिजालन मर्द, कसीरन बहुत से, व निसाअन और औरतें भी। वत्तकू और तुम डरो, अल्लाह अल्लाह ताला से, अल्लज़ी वो जो, तसाअलूना तुम एक दूसरे से सवाल करते हो, बिही जिसके वास्ते से, वल अरहामा और रिश्तेदारी से। यहाँ अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बताया है कि अल्लाह पाक ने सबसे पहले खिताब किया है लोगों से, यानी लोगों में तमाम लोग आ जाते हैं, अहले ईमान भी, जो ईमान नहीं लेकर आए वो भी, हर एक बंदा इसमें शामिल आ जाता है। ऐसी जब कोई आयत आया करती थी ना, तो वो पूरी इंसानियत के साथ खिताब था। ए लोगों अपने रब से डरो जिसने तुम्हें एक जान से पैदा किया और उसी से उसकी बीवी पैदा की। यानी बीवी के लिए शौहर का मायने आता है जोज, और शौहर के लिए बीवी को जोज कहा जाता है। और उसने उन दोनों से, यानी एक मर्द और एक औरत से, बहुत से मर्द और औरतें फैला दिए। और अल्लाह ताला से डर कर रहो जिसके वास्ते से तुम एक दूसरे के सवाल करते हो, और रिश्तेदारी को बिगाड़ने से भी डरो। इन्ना बेशक बिलाशुबा, अल्लाह अल्लाह ताला, काना हमेशा से है, अलैकुम तुम पर, रकीबन पूरा निगेबान। बेशक अल्लाह ताला हमेशा से तुम पर पूरा निगेबान है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले ग्रामर को देख लेते हैं। या हरफे निदा है। हम जानते हैं कि या हरफ निदा वो है जो किसी को आवाज देने के लिए, पुकारने के लिए, मुतवज्जा करने के लिए हरूफ होते हैं। या सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाला हर्फ है। अय्यू इसका मुनादा है, और हा तंबीह के लिए आता है। ठीक है, ये अय्यू जो मुनादा है ना, ये या अय्यूहा, ये मुरकब इजाफी का पैटर्न भी बनता है, यानी निदा मुनादा मुरकब इजाफी भी होता है। अब अन्नासु इसके बाद मरफू इसम जो आया है, ये एक तरह मौसूफ है और ये उसकी सिफ्त बनकर आती है। पहले भी हमने देखा था कि चाहे अय्युहा के बाद मौसूल सिला आए, या फिर जिसको भी मुनादा मतलूब होगा वो उसकी सिफ्त की तरह आएगा, तो ये इसकी सिफ्त बनकर आएगा अन्नासु। मारफा इसम आ गया, मरफू इसम आ गया, नून वाओ सीन इसका रूट वर्ड है जो कि हरफे निदा की सिफ्त है। इत्तकू तुम डरो, फेले अमर जमा मुजक्कर हाजिर का सीगा। वाओ काफ या इसका रूट वर्ड है। हुक्म दिया जा रहा है तुम डरो, रब्बकुम अपने रब से। रब्बा इसम, एक इसम है, और कुम एक इसम है। ये जो मीम के ऊपर पेश है ना, ये आगे हमजा वसल की है, यहाँ पे मीम पे पेश नहीं है, ये रब्बाकुम है, अपने रब से। रब्बाकुम मुरकब इजाफी मंसूब होने की वजह से इत्ताकू फेल का मफूल बनेगा। ठीक है, ये एक जुमला मुकम्मल हो गया जो कि फेले अमर और इसका मफूल आ गया। अब आगे जो मौसूल और सिला बनेगा ना, वो भी इसका मफूल बनेगा। लेकिन वो कैसे बनेगा आप इसको जरा देखिएगा। अल्लादी इसम मौसूल है, मारफा होता है, मबनी होता है, और ये वाहिद होता है। यहाँ पे अल्लादी वाहिद है, इसकी जमा क्या है, अल्लादीना, वो जमा है और ये वाहिद है। अब हम यहाँ से ना मौसूल का सिला, ये मौसूल है ना, अब आगे इसका सिला शुरू होगा जो खलक़कुम से होगा। मौसूल का सिला और मसूल मिल के फिर जुमले का हिस्सा बनते हैं। थोड़ा सा मैं आपको स्लो स्लो बताऊंगी ताकि ओवर राइटिंग अच्छे तरीके से हो जाए। खलक़कुम फेल है माजी का, वाहिद है, मुजक्कर है,
اور غائب کا صیغہ ہے، اور کم اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ مفعول کی ضمیر ہم جانتے ہیں کہ ہمیشہ منصوب ضمیر ہوتی ہے، منصوب متصل، اور یہ جمع مذکر حاضر کی ضمیر ہے، کم یعنی تم سب کو، جس نے تم سب کو پیدا کیا، تو یہ اللہ ذی موصول کا صلہ بنے گا، اور یہ صلہ جو ہے یہ پیچھے سے آگے یہ مرکب جاری کے ساتھ اٹیچ بھی ہوگا، اتنا صحیح نہیں ہے۔ من نفس واحدۃ، پہلے نفس واحدۃ، جان ایک، یعنی جان ہو گئی موصوف اور ایک ہی ہے، یہ ہو گئی اس کی صفت، تو یہ موصوف اور صفت جو ہے مرکب توصیفی بنے گا، جو کہ مین حرف جار سے مجرور ہو کر مرکب جاری بن جائے گا، اور خلقکم فعل کے متعلق ہوگا پہلا، ٹھیک ہے۔ پھر واو عطف کے ذریعے آگے خلق فعل ماضی دوبارہ آ گیا، منہا اس سے، اس کے متعلق آ گیا خلق فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، خا لام قاف اس کا روٹ ورڈ ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل ہے، اور منہا اس کے متعلق ہے، ٹھیک ہے۔ اور زوجہا مرکب اضافی ہو کے اس کا مفعول ہے خلق فعل کا، بیوی اس کی، واو عطف، اب یہ ایک پورا جملہ یہاں تک ہو گیا، یہ دوسرا متعلق ہوگا جو واو عطفی کے ساتھ جڑے گا، پہلا متعلق من نفس واحدۃ، پھر یہ معطوف ہو رہا ہے خلق منہا زوجہا، یہ دوسرا متعلق ہو جائے گا، پھر تیسرا متعلق جو عطف ہوگا وبثا، اور اس نے پھیلا دیے، با یہ فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کے اندر فاعل موجود ہے، منہما ان دونوں سے، یعنی اس ایک مرد اور ایک عورت سے جو پیدا ہوئے ہیں نا، تو ان دونوں سے، جب ایک مرد اور ایک عورت کا ذکر ہوتا ہے نا، تو ضمیر جو ہوتی ہے بعض اوقات مذکر استعمال ہو جاتی ہے، بعض اوقات مؤنث استعمال ہوتی ہے، میکسیمم مذکر بھی ہوتی ہے، لیکن یہاں ہما کی ضمیر دونوں کے لیے آتی ہے، مذکر کے لیے بھی آتی ہے ہما، اور مؤنث کے لیے بھی یہی ضمیر آتی ہے۔ من حرف جار ہے، ہما مجرور ضمیر ہے جو مثنیٰ کی ضمیر ہے، مثنیٰ مذکر غائب کی، اور مثنیٰ مؤنث غائب کی بھی یہی ضمیر ہوتی ہے، ان دونوں سے متعلق ہو جائے گا بثا فعل کی، رجالن کثیرن مرکب توصیفی کا پیٹرن آ جائے گا، جو کہ مفعول بنے گا بثا فعل کا، اور ونساء یہ بھی واو عطفی کے ذریعے جڑ کے مفعول کا حصہ بن جائے گا، یعنی رجالن کثیرن ونساء، یہ تینوں بثا فعل کے لیے مفعول بن جائیں گے، تو یہ واو عطفی کے ذریعے تیسرا حصہ جو ہے یہ خلقکم فعل کے متعلق ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یہاں تک ایک پورا جملہ بن گیا۔ وا حرف عطف ہے، اتقو اور تم ڈرو، اب یہاں پہ فعل جو ہے امر ہے، ٹھیک ہے، فعل امر ہے، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، واو قاف یا اس کا روٹ ورڈ ہے، تم ڈرو، حکم دیا جا رہا ہے، اللہ اللہ تعالیٰ سے، مفعول، فعل کے بعد جب کوئی منصوب اسم آتا ہے وہ فعل کے لیے مفعول ہوتا ہے، اس کا ترجمے میں زیادہ تر کے یا سے کا ذکر ہوتا ہے، کا کی کے یا سے، جبکہ اگر مرفوع اسم ہوگا فعل کے بعد کوئی، تو اس کے ترجمے میں میکسیمم نے موجود ہوتا ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ کام کرنے والا ہے، فاعل ہوگا وہ، تو یہاں پہ منصوب ہے تو یہ مفعول آ گیا، فعل اور مفعول، اتقو کے اندر انتم کی ضمیر اس کا فاعل موجود ہے، ٹھیک ہے، تم ڈرو، زیادہ لوگ ہیں نا، جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تو اس کی انتم کی ضمیر اس کا فاعل ہوگی، اور مفعول اللہ، آگے الذی، وہ جو، اب دیکھیے گا اللہ کا تعارف آ رہا ہے آگے، دیکھیے تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ کون ہے، پھر یہ آگے تعارف کی شکل میں آئے گا، وہ جو، الذی اسم موصول ہے، اب موصول کا صلہ بنائیں گے، تساءلون فعل ہے مضارع کا، جمع مذکر حاضر ہے، سین الف والا حمزہ اور لام اس کا روٹ ورڈ ہے، واو نون جمع کے لیے آتا ہے، تم ایک دوسرے سے سوال کرتے ہو، یہ ہو گیا صلہ، بھی اس کے ساتھ متعلق بن جائے گا مرکب جاری کی وجہ سے، یہ متعلق فعل کے ہو گیا، واو حرف عطف ہے، الارحام، الارحام بھی اس کا مفعول ہو گیا، ٹھیک ہے، تو یہ پورا جو ہے نا یہ بن گیا مرکب مرکب جاری، اور
یہ مفعول، یہ تساءلون فعل کا بنا ہے، اور یہ فعل فاعل مفعول متعلق سے مل کے اللہ ذی کے لیے صلہ بن گیا، پورا جملہ فعلیہ، یہ پورا جملہ فعلیہ اللہ دینا کا صلہ، اللہ ذی کا صلہ بن گیا، ٹھیک ہے۔ اب یہ موصول اور صلہ جو ہے نا، یہ بھی اتقو فعل کا مفعول بنا ایک اور، ٹھیک ہے۔ ایک مفعول کیا تھا؟ اللہ، اور دوسرا یہ موصول اور صلہ مل کر بنا، مفعول بن گیا، ٹھیک ہے۔ اچھا جی، آگے دیکھیے، ان حرف ناصبہ ہے، مشبہ ہے، بالفعل ہے، اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرتا ہے۔ انا کے بعد یا انا کے پورے خاندان کے بعد، ہم جانتے ہیں نا، انا اخواتها، انا اپنی بہنوں کے ساتھ آتا ہے، آتی ہے، جیسے انا، انا کا انا، لاکنہ، لیتا، لعل، یہ ساری ایک فیملی ہے، یہ سب ایک طرح کام کرتے ہیں، سب جب بھی آئیں گے جملہ اسمیہ کے اوپر آئیں گے، جب بھی ان میں سے کوئی ایک بھی موجود ہوگا اپنے بعد آنے والے اسم کو منصوب کرے گا، اپنے بعد آنے والی خبر کو مرفوع کرے گا، اور اپنا اسم اور اپنی خبر بنا لے گا۔ تو یہاں انا حرف ناصبہ مشبہ بالفعل، اللہ اپنا اسم بنائے گی، حمزہ لام ہاروٹ ورڈ کے ساتھ منصوب اسم ہے۔ کانا، آگے کانا فعل ماضی ناقص ہے، یہ کانا بھی فعل ناقص میں آتا ہے، اور اب کانا کی ہی طرح، انا کی ہی طرح کانا کی بھی اپنی ایک فیملی ہے، کانا و اخواتها، اور کانا جو ہوتا ہے نا، اپوزٹ ہوتا ہے انا کے، یعنی انا کا اسم منصوب ہوگا نا تو کانا کا اسم مرفوع ہوگا، سیم اس طریقے سے الٹ رکھتے ہیں۔ تو کانا فعل ماضی ناقص ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، ہوا کی ضمیر اس کا اسم کانا ہے، علیکم مرکب جاری ہو کے متعلق ہے فعل کے، اور رقیباً اس کا منصوب اسم ہونے کی وجہ سے خبرو کانا ہو گیا۔ تو کانا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ ہو گیا، یہ جملہ اسمیہ اس خبرو انا ہو گیا۔ تو انا اپنے اسم اپنی خبر کے ساتھ مل کے جملہ اسمیہ خبریہ ہو گیا، اس طریقے سے یہ جملہ مکمل ہو گیا۔ تو یہاں پہ بتایا کیا گیا؟ عورتوں کے حقوق کے بارے میں تو ہم جانتے ہی ہیں کہ یہ صورت ہی پورے عورتوں کے حقوق کے بارے میں اتری ہے۔ یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے یا ایوہ الناس، یہ معاشرتی مسائل کے ضمن میں بات کی گئی ہے، یعنی بنیاد ہی اس چیز سے شروع ہو رہی ہے کہ سب سے پہلے کرنے کا کام کیا ہے؟ اپنے مالک کا تقوی اختیار کرنا ہے، سب سے پہلے انسان کی زندگی کا مقصد، پہلا کام کرنے والا، کیونکہ اس نے ہی، اللہ تعالیٰ نے ہی آدم کے ساتھ ایک جوڑا بنایا، جس سے یعنی کہ ایک نفسن واحد، ایک جان پہلے بنائی تھی نا حضرت آدم، پھر حضرت آدم سے ان کا جوڑ بنایا، پھر اس کے بعد اس جوڑے سے یعنی حضرت آدم علیہ السلام ہی سے ان کا جوڑا بن گیا، اور بعض روایت میں یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ آدم کی نو سے ان کا جوڑا بنایا، کچھ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ پسلی سے پیدا کیا گیا، یعنی کہ مفسرین کے خیال ہے کہ نو ایک ہی ہے، یعنی بننے والی چیز ایک ہی تھی، جنس دو بنی اس سے، ایک مرد کی جنس بنی اور ایک عورت کی جنس بنی، یعنی انسان جو ہے نا، ہیومن بینگ جو ہیں، یہ ایک مطلب سپیشیز ہے ایک، اس کے اندر کی جو جنسی تفریق ہے نا، سیکسول ڈفرینسیشن جو ہوتا ہے، وہ اس کے حوالے سے اس کا جوڑا بنا ہے۔ تو من ہما سے مراد آدم اور حوا دونوں ہی آ رہے ہیں، یہاں دو کے لیے آیا نا، من ہما دونوں سے، اس کا مطلب ہے ایک مرد اور ایک آدم سے، یعنی اگر آپ اس تمدن انسانی کا سراغ لگانے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے جائیں تو پتہ کیا چلے گا کہ شروع میں ایک ہی جوڑا تھا، اس رشتے سے پوری نوع انسانی پہ رشتہ اخوت پیدا ہوا، ایک تو سگے بہن بھائی ہیں، پھر دادا دادی پہ جا کے کزنس کا حلقہ بن جاتا ہے، پھر اس کے اوپر جاتے ہیں پردادا پردادی پڑپوتا پڑپوتی، یعنی کہ اس طرح یہ بڑھتے بڑھتے، تو پھر جب چلتے چلتے حضرت آدم علیہ السلام تک پہنچتے ہیں تو پتہ چلتا ہے بالآخر ایک ہی جوڑے جو ہے نا وہ تمام کی تمام اولاد کے جد امجد ہیں۔ تقوی کی تاکید پھر ایک ہی آیت میں دوسری مرتبہ پھر تقوی کا حکم آ گیا، یہ دیکھیے یہ آیت کا دوسرا حصہ یہ پھر تقوی سے شروع ہو رہا ہے، یعنی کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، جس طرح تم ایک دوسرے کا واسطہ دیتے ہو۔ اب یہ دیکھیے کہ فقیر بھی جو اگر مانگتا ہے نا، اللہ کا واسطہ دے کے مانگتا ہے،
اللہ کے نام پہ دے دیں۔ تو اکثر بیشتر جو تمدنی معاملات ہوتے ہیں نا دنیا میں، جو بھی معاملات ہم طے پا رہے ہوتے ہیں نا، عموماً طور پر جو ہے نا اللہ کے واسطے سے کیا جاتا ہے۔ گھریلو جھگڑوں کو بھی جب نمٹایا جاتا ہے نا، واسطہ اللہ کا دیا جاتا ہے، اور کہنا پڑتا ہے کہ اللہ کا نام مانو، اللہ کو مانو، اپنی ضد سے باز آ جاؤ۔ تو جہاں پہ بھی آخری اپیل جو ہوتی ہے نا، آخر جب ہم تھک جاتے ہیں، ہار جاتے ہیں، تو ہمارا جو آخری ایک واسطہ ہوتا ہے نا، وہ رب کا واسطہ ہوتا ہے، کہ خدا کا واسطہ ہے، بس کر دو اب۔ تو اس معاشرے کی مختلف طبقات کے حقوق ہیں، مثال کے طور پہ مرد کا، عورت کا، رب کا، مال کا، عامل کا، فرد کا، اجتماعیت کا۔ اللہ کے حکم کی اگر پیروی کی جائے نا، تو پھر وہ تمام عائد کردہ حقوق اور فرائض کی پیروی کریں گے اور پابندی بھی کریں گے، اور لڑائی جھگڑا پھر ہوگا ہی نہیں۔ یعنی کہ اگر شروع سے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق زندگی گزارو، تو آپ نہ کسی کا حق ماریں گے، نہ آپ کو واسطے دینے کی ضرورت پڑے گی، نہ آپ کو رشتہ داریوں کے لیے کسی کے ہاتھ پیر جوڑنے پڑیں گے، کیونکہ یہ رحمی رشتے ہوتے ہیں۔ اور انہی رحمی رشتوں کو جب پھیلاتے جاتے ہیں نا، تو کل بنی آدم اور کل بنات حوا سب ایک نسل سے بنتے ہیں۔ تو ہم تو سب ایک ہی نسل کے ہیں، پھر ہم اس طریقے سے کیسے کر سکتے ہیں